آپ سب پاس ہو گئے تھے سیکنڈ ایئر میں؟ فرسٹ ایئر میں ترجمے کا پیریڈ ہے تو الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. آپ قرآن کریم کے بارے میں تعریف کر دے کوئی. قرآن کی تعریف کیا ہے جی؟ شیخ طہا نے اولا میں بڑی تفصیل سے قرآن کے بارے میں بہت ساری معلومات دی تھی. تو اب قرآن کی جو تعریف ہے وہ کر دیں. بڑا والا چاہیے ہوگا. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کے پاس قرآن ہے؟ نہیں ہے. قرآن نہیں ہے تو 2 قرآن دے دیں. اس طرف سے دے دیں آگے. 2 قرآن کو دے دیں, باقی اور دیکھ لیں کوئی. کہاں رکھے ہوئے ہیں قرآن؟ آپ لے ہیں قرآن وہاں سے لے لیں. نہیں لے آتے ہیں. حدیث کی کتاب ہے یہ. چلے یہیں رکھیں یہ قرآن, پھر اور آ جاتے ہیں تو لے لیتے ہیں. اب یہ والا دے دیں قرآن. نہیں ایک ہی ہے میرے خیال میں. آپ لوگوں کا نصاب کیا ہے یہ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ کہاں سے پڑھنا ہے؟ نہیں سورہ بقرہ مکمل نہیں ہوئی تھی. آپ کا قرآن جا چکا. ہاں ایک ساتھ پڑھ لیں گے مسئلہ. اس سال کا جو نصاب ہے وہ شروع ہوگا سورہ ابراہیم سے سورہ مؤمنون تک. ٹھیک ہے, سورہ ابراہیم سے سورہ مؤمنون تک یہ نصاب ہے. جی جی انشاءاللہ. تو آپ سے کیا طلب کیا ہے؟ قرآن کی تعریف اگر کوئی کر دے تو ہم آگے بڑھیں. درس جی ہاں جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس کو عربی میں اگر آپ لکھ سکیں تو لکھ لیں. میں ایک لائن میں آپ کو قرآن کی تعریف بتا دیتا ہوں. جی ہاں ایک ہی ہوگی انشاءاللہ. اس پرچی میں آپ کا بہت سارا حصہ بچ جائے گا. لیکن کلام اللہ, آپ سب لکھیں تعریف قرآن کریم کی. کلام اللہ غیر مخلوق المنزل علی محمد المنزل علی محمد بلسان عربی بلسان عربی مبین مبین مبین. اس تعریف کے اندر تھوڑا سا اگر اور اضافہ کر لیں تو ایک فرقے کا رد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ تعریف میں وہ لفظ المبدوء بدأ سے المبدوء
मबदू वाव के ऊपर हमजा, अल मबदू बिल फातिहती, अल मबदू, ठीक है, बिल फातिहती, अल मखतूम बिन नास, अल मबदू बिल फातिहती वल मखतूम बिन नास। जी, वल मखतूम बिन नास। अगर आप में से कोई लिख सकता है तो लिखकर शेयर कर दें यहां पर। इसका मतलब क्या है? अल मबदू इब्तिदा, जिसकी इब्तिदा फातिहा से होती है और इख्तिताम नास पर होता है। किसका रद्द हुआ है? राफजियों के, अहले तशरीह का। वो कहते हैं कुरान नामुकम्मल है। ठीक है, इब्तिदा फातिहा से और इख्तिताम नास पर कुरान मुकम्मल है। मेरी आवाज अटक रही? मेरी आवाज तो सही है, कोई अटकन नहीं है, गला भी सही है अल्हम्दुलिल्लाह। नेट का मसला हो सकता है। ठीक है जी, सही लिखा है, अल मबदू बिल फातिहा थे। जी सही है। आगे भी लिख दें, अल मखतूम खिताम से, खत्म से। अब सही है, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो ये होगी तारीफ। अच्छा, छोटे से कुछ सवालात मैं आपसे कर लेता हूं ताकि बुनियादी मालूमात हो जाए और आपके जहनी सलाहियत भी मेरे सामने आ जाए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। शुक्रन, जज़ाकल्लाह, आपने सही लिखा, मुकम्मल तारीफ हो गई है। ये नोट कर लीजिए सब। आपकी सूरह बकरा मुकम्मल नहीं हुई तो आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। पूरे कुरान की वहां तफसीर मौजूद है। ठीक है, वो आ जाएगा इंशाल्लाह, मसला नहीं है, इसको कवर कर लें आप। अच्छा, पहला सवाल मेरा ये है, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? देंगे? हल्के से सवाल आते हैं बस। कुरान की तफसीर करने के लिए किन चार जराए का इख्तियार करना ये सलफ से साबित है? कुरान की तफसीर कुरान से, हदीस से, सहाबा के अकवाल से, सहाबा और ताबीन के अकवाल से, और नंबर 4 अरबी लुगत से। ठीक है, अरबी लुगत के बगैर तो यानी उसका सहारा भी लेना पड़ता है। इमाम बुखारी ने अब किताब तफसीर के अंदर अरबी लुगत के साथ बहुत सारे मानी बयान किए हैं। तो ये 4 जी, ये 4 इसको कहते हैं मरजा तफसीर के लिए, मराजे तफसीर के लिए जो होते हैं उनको कहते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल मेरा, आप में से कोई जवाब देगा इधर से। कुरान करीम का जो नुज़ूल 2 तरह से है, वो 2 तुरुक कौन से हैं? कुरान 2 बार 2 तरह से उतरा है। माइक लेना जी। एक जो है वो लोहे महफूज में उतरा था। लोहे महफूज में उतरा या लोहे महफूज से उतरा? एक वहां पे उतरा, फिर वहां से उतरा। नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ, यही है। क्या? पहले लोहे महफूज पे उतरा, फिर अच्छा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नबी करीम नहीं, लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर उतरा। हाँ सही सही। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं अरबी में? इंजाल। इसको इंजाल कहते हैं। अनजाला युनजिल, इंजाल अल्लाह ने अल्फाज इस्तेमाल किए। और दूसरा है आसमान दुनिया से इस दुनिया तक बितदरीज 23 सालों में उतरा है,
اور اس کو کہتے ہیں تنزیل. جی تنزیل, تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. کیا یہ ہے آپ سے کہ قرآن کریم کو جو اترا ہے ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, وہ دو حصے کون سے ہیں؟ مکی اور مدنی. مکی کسے کہتے ہیں؟ مکی دور میں جو ہجرت سے پہلے, اور مدنی ہجرت کے بعد بعد الہجرہ. اگر کہیں لکھا ہوا نہ ہو مکی اور مدنی تو اس کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ مدنی ہے تو اس کو تین طریقے سے پہچان سکتے ہیں. جی مکی صورتوں میں خطاب بڑا سخت ہے, وعیدیں, شدت. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے لوگ انکاری تھے. جو انکاری ہو تو اس کے سامنے انداز بھی تھوڑا سا سخت. دوسرا, آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں. جب کوئی آپ کی بات نہ سن رہا ہو تو وہاں لمبی گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے, چند جملے میں جو سنا سکتے ہیں سنا دیں. تو چھوٹی چھوٹی آیات. اور تیسرا فرق ہے موضوع کے اعتبار سے, مکی صورتوں میں اللہ نے تین بنیادی موضوع رکھے ہیں. کون سے؟ توحید, آخرت اور رسالت. اسے آپ پہچان سکتے ہیں مکی اور مدنی کو موضوع کے اعتبار سے, آیات کے چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے, اور نرمی اور سختی کے اعتبار سے. کیا قرآن کریم میں آیات منسوخ بھی ہیں؟ ہیں. اللہ نے اپنا کلام بھی منسوخ کیا ہے کیا؟ جی ہاں. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب منسوخ کرتے ہیں تو بہتر لے کر آتے ہیں, اور وہ بہتری ہمارے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. توحید, رسالت اور بعد الموت, اٹھایا جانا, یعنی قیامت کا وقوع. کوئی ایک مثال دیتے ہیں جس میں قرآن کریم کے کسی حکم کو اللہ نے منسوخ قرار دیا ہو. کیا؟ پڑھی جا رہی ہے. دیکھیں منسوخ بہت طرح سے ہے. ایک ہے آیت بھی منسوخ ہو گئی, تلاوت بھی اور حکم بھی. ایک ہے کہ تلاوت ہو رہی ہے, حکم منسوخ ہے. آپ یہ بتا دیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے وہ پڑھا نہیں, جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی پر سوگ کتنا تھا؟ 1 سال. سورہ بقرہ میں ہی ہے. اللہ نے اسے منسوخ کیا کس کے ساتھ؟ 4 مہینے 10 دن کے ساتھ. اب اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے, وہ بیوہ بن جاتی ہے, تو 1 سال کا حکم منسوخ ہے. آیت کی تلاوت ہو رہی ہے, 4 مہینے 10 دن کے ساتھ آپ اس کو لے کر چلیں گے. اسی طرح ایک اور ہے, وصیت فرض تھی, یہ آیت منسوخ ہو گئی یوسیکم اللہ کے ذریعے. اللہ نے اب خود ہی بتا دیا وراثت کے احکامات کیا ہیں. یہ مغرب کی ہو رہی ہے. اچھا ایسے لگ رہا ہے پتہ نہیں کرنا ہے. ہاں چلیں نماز پڑھنے کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. نماز پڑھ کر انشاءاللہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. پورے سال میں ہے. ہاں اس میں حصہ مختص ہے,
فرسٹ سیمسٹر میں میرے خیال میں یعنی 11 صورتیں بنتی ہیں، 5 ہم اس میں پڑھیں گے، 6 اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اس طرح. السلام. پنکھا چلا دیں ہلکا سا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. سورہ ابراہیم مکیہ، پارہ نمبر 13 ہے، سورہ نمبر 14 ہے، اور 52 اس کی آیات ہیں. اور اگر ہم ترجمے میں غور کریں گے تو یہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو یا رسالت کو یا آخرت کو نہیں مانتے ان کو ڈرایا گیا ہے اس میں، اور ماننے والوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے. کا عذاب آیا اس کی خبر دی گئی ہے. جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی نجات اور ان کے سرخرو ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو اسی تناظر میں اس سورت کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ ساؤنڈ جو ہے وہ رک رک کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جی سورہ ابراہیم ہے، 14. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات. اس کا معنی ہے کوئی؟ نہیں. ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے، حروف مقطعات کی تختی بنا کر دکان پر لٹکا دی جاتی ہے لوہے قرآنی کے نام سے کہ ماشاءاللہ گاہک زیادہ آئیں گے. سبحان اللہ. مقطعات عربی میں حروف تہجی میں سے ہے، لیکن اس کا معنی آج تک کسی کو نہیں پتا چل سکا اور قیامت تک بھی نہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے محمد اور را سے فلاں، ساری وہ باتیں ہیں جو بغیر نص کے دلیل کے ہیں.
تو پھر سب سے بہتر قرآن لٹکا لو. لیکن لٹکانا ہی درست نہیں ہے. قرآن لٹکانے کے لیے نہیں آیا نا, قرآن لٹکے ہوئے کو سیدھا کرنے کے لیے آیا ہے. اور ان کو ایک ساتھ جمع کر کے اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا ظاہر ہے یہ کسی سوچ کے تحت ہے. آپ کی سوچ نہیں ہے, لیکن جن کی ہے ان کو تو دعوت دے رہے ہیں نا آپ. کتاب, یہ کتاب ہے. کتاب, آپ درس اللغہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, پہلا حصہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے, تو یہ بتائیں کتاب کون سا اسم ہے یہ؟ اس میں نکرہ ہے, ٹھیک ہے نکرہ. لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں اسم کی 3 قسمیں ہیں, مشتق, جامد, مصدر. یہ کون سا ہے؟ مصدر ہے, جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لکھنا. لیکن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کتاب کا مطلب ہوتا ہے لکھنا, لیکن لکھی ہوئی چیز کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کتاب. اب یہاں ایک سوال ہے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے, قرآن اس طرح لکھا ہوا اترا ہے, تو پھر اللہ کی کتاب کہہ رہا ہے اس کو, ابھی تو قرآن پورا اترا بھی نہیں ہے. کتاب کیوں کہا, حالانکہ کتابی شکل میں تو اترا ہی نہیں ہے. کیا جواب ہے؟ لوح محفوظ میں تو لکھا ہوا تھا نا, ایک بات. دوسرا, عربی کی ایک خوبصورتی ہے, اس میں کچھ اعتبارات ہوتے ہیں, ما کان کا اعتبار, ما یکون کا اعتبار. یعنی ایک چیز بعد میں ایک شکل اختیار کرے گی, پہلے ہی اس کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نام لیتے وقت اس کے ماضی کا اعتبار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی میں دونوں مثالیں دیتا ہوں. جیسے یہاں ہے, یہ کتاب ہے, تو کتاب بننا تھا, اس نے کتابی شکل میں آنا تھا, تو اس لیے اللہ نے پہلے سے اس کی خبر دی ہے. دوسرا یہ ہے, جیسے سورہ نساء کے شروع میں اللہ فرماتا ہے کہ جب یتیم رشد کو پہنچ جائے تو اس کو تم مال واپس کر دو. ٹھیک ہے, یہاں یتیم کہا ہے اللہ نے, تو یتیم کو تو مال واپس نہیں کرنا. یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا والد موت ہو چکا ہو بلوغت سے پہلے. تو یہ جو کہا, تو یہ دونوں اسلوب قرآن میں موجود ہیں, ماضی کا اعتبار کرتے ہوئے ذکر کر دینا, یا ذکر کرتے ہوئے اس کے مستقبل کی کیفیت کا ذکر کر دینا. تو کتاب انزلناہ, اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے. آگے نا انزلناہ. اچھا, اس انزلہ سے پتہ چلا کہ اس کتاب سے مراد جو لوح محفوظ میں ہے, کیونکہ وہاں پورا قرآن وہاں سے موجود تھا, اور وہاں سے اللہ فرماتا ہے ہم نے اتارا ہے وہاں سے. کہاں اتارا ہے؟ آسمان دنیا پر. آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت العزہ. بیت العزہ. الیکا, اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے الیکا, آپ کی طرف. کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے وجہ بتائی جا رہی ہے, مقصد لتخرجا, تاکہ آپ نکالیں. اچھا, ایک ہوتا ہے خراجہ اور ایک ہوتا ہے اخراجہ, کیا فرق ہے دونوں میں؟ خراجہ کا مطلب نکلنا, اور اخراجہ کا معنی نکالنا. ایک ہے ثلاثی مجرد, دوسرا ثلاثی مزید فی. تو دیکھیں مادہ ایک ہی ہے, لیکن باب کے بدلنے سے فرق آ جاتا ہے, معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں, کوئی نام بتا دے, لازم اور متعدی کہتے ہیں. جس میں بات فائل پر پوری ہو تو اس کو لازم کہتے ہیں, جس میں مفعول کی ضرورت ہو تو اس کو متعدی کہتے ہیں. ہاں, تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا, میں آپ کو ویسے تو تفسیر ہے لیکن تھوڑا سا گرامر کا ٹچ دیں گے. ٹھیک ہے, تھوڑا مسالہ ہو گیا نا تو اچھا ذائقہ اچھا ہو جائے گا. لتخرجا, تاکہ آپ نکالیں.
اس کو لام کیا کہتے ہیں؟ لتخرجا میں جو لام ہے اس کو لام کیا کہتے ہیں، جو کسی مقصد کے لیے کسی غرض کے لیے لایا جاتا ہے. کہ جس طرح ہم کی لکھتے ہیں نا تو اس کے اوپر حمزہ ڈال دیں، زبر ڈال دیں، کئی ہو جائے گا کاف کے اوپر، کاف پر زبر ڈال دیں. تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو من الظلمات، کہاں سے؟ اندھیروں سے، الی نور. قرآن کی یہ بھی ایک فصاحت ہے. قرآن نے الفاظ ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن قرآن کی فصاحت یہ ہے کہ یا استعارہ کے طور پر کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں. ظلمات اور نور سے مراد، ظلمات سے کیا مراد ہے؟ یہ اندھیرا یہ والا نہیں، اس اندھیرے اور اس روشنی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اندھیرا ہے یا روشنی ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں ظلمات سے تین چیزیں مراد ہیں. نمبر 1 کفر، نمبر 2 بدعت، اور نمبر 3 شک. کس میں؟ یہ گمراہی کی قسمیں ہے نا. یہ ظلمات سے مراد ضلالت ہے، اور یہ ضلالت کی 3 قسمیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. کفر جس میں شرک داخل ہے، بدعت، اور نمبر 3 شک. تو اس کے مقابلے میں نور ہے. نور کے اس کے مقابلے میں نور ہے تو کون سی قسمیں ہوگی؟ کفر کے مقابلے میں نور کیا ہے؟ ایمان. بدعت کے مقابلے میں سنت. شک کے مقابلے میں یقین. تو قرآن اس لیے اتارا آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، تینوں معنی کریں گے آپ، کفر سے ایمان کی طرف، بدعت سے سنت کی طرف، شک سے یقین کی طرف لے کر آئیں. اس کو یعنی اگر فصاحت کا جملہ بولوں تو اس کو یوں کہیں گے، ظلمات مستعار ہے ضلالت. ٹھیک ہے، ظلمات کو لیا گیا ہے کس کے لیے؟ گمراہی کے لیے. اور نور کو لیا گیا کس کے لیے؟ ایمان کے لیے. یہ موضوع یعنی یہ الفاظ قرآن میں اللہ نے کئی جگہ استعمال کیے. اللہ نور. اگر آپ نے لائٹیں لگا کر بہت زیادہ روشنی کر لی ہے تو اس روشنی کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں اللہ کے ہاں اس روشنی کی حیثیت ہے جو ایمان کی صورت میں آپ کے دل میں گھر کر جائے. شرک اور کفر بدعات سے آپ محفوظ ہوں. یہ ہے وہ روشنی جس سے انسان کو کل قیامت کے دن پل صراط کراس کرتے وقت جس روشنی کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں کہا ہے جب پل صراط کراس کرنے کی باری آئے گی تو منافقین اہل ایمان کے پیچھے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں کچھ روشنی دے دو. تو اہل ایمان کہیں گے پیچھے ہے روشنی، اور پیچھے دیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، جہنم ہی جہنم ہوگی. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ظاہری، ہماری یہ بصارت، ہماری یہ سماعت، ہمارا یہ دل. ایک ہے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، لیکن صرف دنیا کی حد تک. تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ بہرا، گونگا. ٹھیک ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے تو صحیح سمجھتے نہیں ہیں. تو اندھا بہرا کیوں کہا؟ لگے دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی واقعتاً بہرا، گونگا، اندھا ہے لیکن وہ دین پر عمل کر رہا ہے تو اللہ کے نزدیک نہ وہ بہرا ہے، نہ وہ گونگا ہے، نہ وہ اندھا ہے. ظاہری چیزوں کہتے ہیں. دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن وہ کیا ہے؟ انسانیت کو گمراہی سے نکال کر ایمان کی طرف لانا. تو اگر آپ کو ایمان چاہیے تو یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا یا قرآن سے ملے گا. اس کے علاوہ باقی دوسری روشنی تو مل سکتی جو چائنا سے لے کر آئے آپ، جیسے عید میلاد النبی پر ملانے کے لیے چائنا سے روشنی وغیرہ آپ کو ملتی ہے، تو یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے آپ کو
یہ موقع دیا، وگرنہ اگر ایمان کی روشنی چاہیے تو یہاں سے ملے گی وہ. یہاں اگلا دیکھیں تلفظ جو ہے نا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کیا مانا؟ اپنے رب کے حکم سے. سبحان اللہ. یہ ایک عقیدے کی بات ذکر ہوئی ہے. کیا؟ کون سمجھائے گا کیا عقیدے کی بات ذکر ہوئی ہے؟ اگر کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بعد ہدایت مل جائے تو اس میں محمد کا کمال نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ اللہ کے حکم سے ہدایت ملی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا خود فرمان ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جسے آپ ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت اللہ دیتا ہے. میں کسی بھی خاص تفسیر کو فالو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. مختلف تفاسیر کا تھوڑا سا مجموعہ ہوتا ہے جس میں عربی گرامر بھی ہے. میں نے تفسیر قرطبی دیکھی ہے، فتح القدیر دیکھی ہے، تفسیر جلالین دیکھی ہے، ابن کثیر دیکھی ہے. تو اس کے بعد پھر میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے اور میں اس کی روشنی میں آپ کو کچھ معلومات دے رہا ہوں. جی، الناس کی طرف ہم ضمیر لوٹ رہی ہے، لوگوں کے رب کے حکم سے نہیں. ہم ضمیر کا مرجع الناس ہے، یعنی لوگوں کو اگر ہدایت ملتی ہے تو ان کے رب کے حکم سے ملتی ہے. اچھا، قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے پیغمبر آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. تو یہاں اللہ فرما رہا ہے لا تہدی، اور وہاں اللہ فرما رہا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي. تو کیا تعارض ہے؟ اور ایک راہ دکھانا. تو نبی راہ دکھاتے ہیں، راہ پر چلاتے نہیں ہیں. راہ پر چلانا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے. جی بالکل. ہدایت دینے کا اگر اختیار ہوتا تو لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو دے دیتے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دے دیتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو دے دیتے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دے دیتے. تو دیکھیں قرآن میں اللہ نے کچھ خواتین کا ذکر کیا ہے، وہ خواتین جن کا شوہر غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مرد جن کی خواتین مسلمان ہیں. تو اس طرح کا تناظر ذکر کر کے اللہ نے اپنی مرضی اور مشیت کا ذکر کیا، جسے چاہے ہدایت دے دوں، جسے چاہے نہ دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے اللہ تو مجبور تھا، نعوذ باللہ. اللہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے. الی صراط العزیز الحمید، کس کے راستے کی طرف؟ عزیز، زبردست، غالب. حمید کا اسم مفعول کس ہوا؟ یا تعریف کے لائق. عزیز اور حمید کے رب کے راستے کی طرف. اللہ ہی کیوں؟ اللہ کیوں نہیں؟ جی، العزیز الحمید سے یہ بدل ہے. العزیز الحمید سے یہ بدل ہے، جو اعراب اس کا ہوگا وہی اعراب اس کا ہوگا. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے العزیز الحمید سے کون مراد ہے؟ تو کہا اللہ ہی. وہ راستہ کس کا؟ جو عزیز حمید ہے، یعنی اللہ کا. اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99 جو ہمیں بتائے گئے ہیں. اس میں لفظ اللہ کا کیا مقام ہے؟ ان ناموں میں لفظ اللہ کا کیا مقام ہے؟ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اس کے علاوہ باقی سارے صفاتی نام ہیں.
الذی، الذی یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم موصول کہتے ہیں. یہ موصول ہے اور لفظ اللہ کی طرف اس کی صفت بنے گا. یہ الذی وہ ذات لہو ما فی السماوات کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے. باتیں تو بہت ہیں. ایک دن تھوڑا سا آپ کو، ایک دو دن میں تھوڑا سا آپ کو اس طرح کی کھول کر کچھ باتیں کریں، پھر بنیادی تفسیر پر آ جائیں گے کیونکہ ہم نے کور بھی کرنا ہے. اچھا، ماں کے اندر عموم ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے. آسمان تو جمع استعمال کیے، زمینیں کتنی ہیں؟ ایک ہے، 7 ہیں. تو یہاں ما فی الارض اللہ نے کہا، ارضین نہیں کہا. بھئی آسمان اگر 7 ہے تو زمینیں بھی 7 ہے نا، تو والارضین کیوں نہیں کہا اللہ نے؟ یہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ ہم یہیں سے شروع کریں گے. یہ جو وفاق کا اسلوب ہے یا ان کا نصاب ہے، اسی کو فالو کرتے چل رہے ہیں. اس لیے الارض میں الف لام جنس کا ہے، علم زمینیں مراد ہے یہاں پر. کمال اب دیکھتے ہیں. کمال اس جملے میں ایک کمال ہے، مخلوق ہے، مخلوق ہے، اس کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ. تو اس میں بسنے والی سب کی سب کیا ہو گئی؟ اللہ کی ملکیت. مالک اللہ ہے، باقی سب ملکیت. یعنی ہم غلام اور وہ مالک. یہ غلام کو کس نے جرت دی ہے کہ وہ کسی غلام کو اس کا شریک بنا دے؟ ہم سب ملکیت ہے نا، اس کی ملکیت ہے، مملوک ہے، اس کے غلام ہے. ایک غلام اٹھ کر کسی دوسرے غلام کو اس کی صفات میں یا اس کی ذات میں شریک بنا دے، یہ کتنی جرت ہے. اور اللہ نے پھر مثال دے کر دوسری جگہ پھر فرمایا ہے اگر غلام تمہارے کسی مال میں شریک ہو جائے تم برداشت کرو گے اسے؟ بالکل نہیں. ہم تو اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا کسی کو دیکھ لیں برداشت نہیں ہوتا. گھر میں کام کرنے والی موسی اگر وہ آپ کے کچن میں کھانا لے کر اپنی مرضی سے آپ کے ڈائننگ پر بیٹھ کر کھا لے تو آپ کیا بولتے؟ کس نے کہا تمہیں؟ کس نے کہا تمہیں کہ تم اپنی مرضی سے کھانا لے کر کھاؤ؟ اتنا بھی برداشت نہیں کرتے ہم. آفس میں آپ کی کرسی پر آپ کا نوکر آ کر بیٹھ جائے برداشت کریں گے؟ لال پیلا ہو جائے گا، فوراً فارغ کرو اس کو. اور ہم سب اللہ کے نوکر ہیں، اس کے غلام ہیں. اور یہ غلام اٹھ کر دوسرے غلام کو اللہ کا شریک بنا دے، اللہ کیسے برداشت کرے گا جب ہم نہیں کر رہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. تکاد کے لیے اولاد کی بات کرتے ہو. وویل ہلاکت ہے، من عذاب شدید، شدید عذاب. عذاب یہ عذاب کی صفت ہے، شدید قسم کا عذاب ہے کفار کے لیے، شدید قسم کا عذاب ہے کفار کے لیے. کفار کافر کس کو کہتے ہیں؟ دو معنی، چھپانے والا اور انکار کرنے والا. یہ انکار کس کا کر رہا ہے؟ اللہ کا. چھپا کیا رہا ہے؟ حقیقت کا اظہار کر رہا ہے وہ. ابھی پیریڈ ہے، چلے ٹائم ہو گیا پھر انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چلے انشاءاللہ دیکھتے ہیں، نیٹ ویک ہو رہا ہے تو اس کے معاملے کو انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں بہتر. سبحانک اللہم و بحمدک.